बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वुमेन टीवी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चूँकि मुझे ये मिनिस्ट्री संभाले हुए आज 2 हफ्ते 20 दिन हुए हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो सालाना गंदम का कोटा है 15 लाख लोगों के लिए, वो 15 लाख बोरी पर ईयर। लेकिन आज से पहले किसी भी फेडरल गवर्नमेंट ने 15 लाख बोरी का जो कोटा है वो पूरा यहाँ के लोगों को नहीं दिया। यहाँ पे एक वो रीज़न ये पेश करते हैं कि आप लोग गंदम का रेट बढ़ा दें तो आपको आपका पूरा मेंशन कोटा मिलेगा। अदरवाइज़ 13 लाख समथिंग बोरियाँ जो मिलती हैं तो वो 6 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है। उस 6 अरब के अंदर जितना आपका कोटा बनता है वो बनता है 13,60,70 हज़ार बोरी। वो बोरियाँ तो हमें मिलती हैं और इससे पहले भी गवर्नमेंट जो भी रही है उन्होंने दिया है। तो इस सिलसिले में अभी तो कल परसों इंशाल्लाह गंडापुर साहब और फेडरल फूड सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग होगी कि हम चाहेंगे जो हमारा मेंशन कोटा है 15 लाख बोरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो पूरा हम उनसे ले लें। तो बाकी उनका वफाक का ये कहना है कि या तो आप रेट बढ़ा दें और आप अपना डिमांड भी बढ़ा दें साथ साथ कोटे का। अगर आप रेट नहीं बढ़ाते तो फिर आपको वहीं मिलेगी गंदम जो आज से पहले हम देते रहे, लाइक 13 लाख समथिंग। बाकी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इतना कोई बड़ा इशू नहीं है गंदम के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ स्नो बाउंड एरियाज़ हैं। वहाँ पे तो ऑलरेडी आपके अक्टूबर नवंबर में जितना गंदम का कोटा होता है वो आप गवर्नमेंट वहाँ पे डंपिंग कर चुकी होती है। वो जाके मार्च अप्रैल तक उनका कोटा वहाँ पे डंप है। तो उस बालाई इलाकों से इस वक्त हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। जो गंदम के हवाले से सोशल मीडिया में या अखबारात में चंद एक दो लोग या कुछ मीडिया ग्रुप्स थोड़ा बहुत वाविला करने लगे हैं कि गंदम की शार्टेज है, वो होता यूँ है कि एक तो गिलगित शहर, स्कर्दू शहर और आपका चिलास, ये हमारे मेजर सिटीज़ हैं और ये हमारे 3 डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो सर्दियों में जब हमारी पॉपुलेशन, हर बंदा चाहता है कि हम बर्फ़ से निकलें, हम ठंड से निकलें और हम गिलगित जाएँ या स्कर्दू के जो सराउंडिंग जो आपके इलाके हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोग फिर शिफ्ट होकर 2-4 महीनों के लिए स्कर्दू चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोग गिलगित की तरफ रुख करते हैं और बहुत सारे चिलास के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं दूर दराज के, वो फिर रुख करते हैं चिलास का। वहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है एकदम, तो उनका जो पहले से मेंशन कोटा है लोगों का वो तो उनको मिलता है। जो लोग माइग्रेट होके वहाँ इन 3 शहरों में चले जाते हैं उनका कोटा ज़ाहिर है वो तो उनके डिस्ट्रिक्टों में है, वो शिफ्ट होके कोटा यहाँ पे नहीं आ सकता। वहीं लोग, उनके लिए थोड़ा सा फिर ये इशू ज़रूर उनको फेस होता है कि उनको यहाँ का जो डीलर है या यहाँ का जो डिपो है इसका गंदम का, वहाँ पे जब वो अप्रोच करते हैं गंदम या आटे के लिए तो वो फिर उनको कहा जाता है कि भाई हमारे पास आटा ऑलरेडी से शॉर्ट है। वो बेसिकली शॉर्ट इसलिए है कि इनको अगर वो देंगे तो तब शॉर्ट होगा, अदरवाइज़ जो मेंशन लोग हैं और जो मेंशन एरिया है वहाँ पे कोटा न तो काटा गया है न तो इस वक्त कोई कमी है गंदम के हवाले से। तो इनके दिनों में 1 लाख बोरी का ऐलान किया था फेडरल मिनिस्टर गंडापुर साहब ने। वो 1 हफ़्ता या विद इन 10 डेज़ उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया था। 1 लाख बोरी वहाँ से इस्लामाबाद से उन्होंने भेजा। जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जीबी के, 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जो उस 1 लाख के अगेंस्ट में जो कोटा हर डिस्ट्रिक्ट का बनता था, बिल्कुल प्रॉपरली वो टाइम पे वहाँ पे गंदम पहुँची और बड़े शफाफ तरीके से लोगों तक वो गंदम पहुँची है। तो वो अभी असम्बली के अंदर भी ये बातें हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने उठाई थी, तो उसका काउंटर जवाब मैंने भी क्लियरली दिया था, साथ मेरे दोस्त फतुल्ला साहब ने। बल्कि उसको ये कहा कि कोरोना की वजह से लोग बड़े सफ़र थे, तो ये एक समझे कोरोना का पैकेज था 1 लाख बोरी। तो अब चूँकि हर इदारों के अंदर बहुत सारे अच्छे दोस्त भी होते हैं, ऑफिशल्स या वहाँ के आप ज़िम्मेदारान समझें, बहुत सारे थोड़े बहुत आपको पता है फिर नालायक लोग भी होते हैं। तो मैंने जब से ये मिनिस्ट्री संभाली है मैंने कोई 4-5 प्रॉपर मीटिंगें इसी सिलसिले में, मैंने फूड डायरेक्टर साहब को और इसको सेक्रेटरी साहब को और डायरेक्टर को मैंने 5-6 दफ़ा अपने दफ्तर बुलाया और मैंने उनसे जब ब्रीफिंग ली, बहुत सारी जगहों की शिकायत भी थी। तभी मैंने आते ही, शायद मैं पहला आदमी था जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट के ऊपर मैंने इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी। आपको मीडिया के ज़रिए आपने देखा भी होगा। जब मैंने ये पोस्टिंग्स की है तो मैंने एक टेस्टर मारा था, तो मुझे उसका जो रिएक्ट, बड़ी बड़ी शख्सियात इनके पीछे जिनका हाथ था उनकी मुझे बड़ी सिफारिशें, तगड़े लोग थे। उन्होंने मुझे कहा फ़िलान की CSO को, फ़िलान की डायरेक्टर को, फ़िलान की
اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو AD لائک جو کہلاتا ہے، ان کی پوسٹنگ آپ نے کی تو آپ ان کو ادھر بھیج دیں تو ادھر بھیج دیں. میں نے ان کو کلیئرلی میسیج دیا، میں نے میرٹ کے اوپر یہ پوسٹنگز کروائی ہے، اس پہ میں وہیں کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے، اور جس کام کے لیے میری قوم نے مجھے ووٹ دے کے اس اسمبلی میں پہنچایا ہے تو میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے. میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کون کدھر چلا گیا، میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ کون زیادہ ڈیلیور کرتا ہے اور کون زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کرے گا، جو ہارڈ ورکر ہوگا. تو اس سلسلے میں 2-4 قسم کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں گندم کے حوالے سے، جو آج سے پہلے اللیگلی لوگوں نے ڈیلرز نامنیٹ کیے اور اپنی مرضی کے لوگوں کی پوسٹنگز لوگوں کو دلوائی، اور ایک مافیا اس کے اندر آپ سمجھیں گھسا ہوا تھا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں اسٹریم لائن کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، اور میں کر کے رہوں گا. میں الحمدللہ میں ہارڈ ورکر، سیاسی ورکر کارکن ہوں، مجھے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نہ میں تھکنے والا آدمی ہوں، نہ میں کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہوں. میں نے کہا بڑی بڑی شخصیات کی مجھے کالیں آئی، میں نے بالکل اگنور کیا. میں نے کہا مجھے اپنا کام کرنے دیں اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. اب تو چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت سارے علاقوں میں تو -15 سے -18 تک ٹمپریچر گرا ہوا ہے، تو اپنی اس وقت موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ سنو باؤنڈز ایریا ہیں، جہاں پہ اس وقت ہم ایزی اپروچ بھی نہیں کر سکتے. جنوری کا مہینہ شاید اس حوالے سے میرے لیے مشکل ہوگا. انشاءاللہ فروری مارچ میں میں نے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکوں کے اندر ایک سیل ڈیپو کے اندر تک بھی جا کے میں نے خود سے مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، میں نے چیک بھی کرنا ہے، میں نے سسٹم کو خود سے دیکھنا ہے، اور وہاں کی کمیونٹی کو بلا کے جس ڈسٹرکٹ میں جاؤں وہاں کے ذمہ داروں کو بلا کے میں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا، کس طریقے سے ان کو گندم ملتی ہے، اور اگر ملتی بھی ہے تو پراپرلی ملتی ہے یا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جب تک میں لوگوں کے یا کمیونٹی کے درمیان میں جا کے نہ پوچھوں تو شاید فی الحال مجھے بہت ساری چیزیں مشکلات مجھے درپیش ہوں گی اس سلسلے میں. لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو یہ تو ایک بھی چھوٹا سا ہمارا صوبہ ہے، 15-20 لاکھ یہاں کے عوام ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے. ہم اس میں کم سے کم اپنی منسٹری کے حوالے سے اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ میں بڑی تبدیلیاں لا کے میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ ایک میرٹ کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ کہ لوگوں کو ٹائم پہ گندم بھی ملے گی، آٹا بھی ملے گا. ہاں اس پہ بہت سارے اللیگل ڈیلرز ہیں جن کو جب میں نے تھوڑی سی بہت جانچ پڑتال کی تو مجھے پتہ چلا کچھ ہوائی ڈیلرز ہیں. میں نے کہا ہوائی ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ڈیفینیشن اب مجھے نہیں مناسب کہ میں میڈیا کے سامنے کہوں کہ وہ ہوائی، اور اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس اور کون سے ایکٹرز جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے. اور انشاءاللہ ان کے اندر میں زبردست قسم کی گرپ کروں گا اور اس سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے. آٹے کا معیار بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. آٹے کے معیار کے حوالے سے میڈم آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. میں نے جب اپنے فوڈ سیکرٹری صاحب سے یہی بات کی کہ میں نے کہا میں نے سنا یہ ہے جو ماشاءاللہ سے ہماری یہاں پہ کوئی 52 کے قریب آئی تھنک ملز ہیں، 52 کے قریب نا، تو اس پہ 30 کے قریب تو مل آپ کی ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر آتی ہے. کچھ چلاس میں اور سکردو میں 4-5 ملیں اور استور میں آئی تھنک 2 ہیں. تو میں نے جب ان کے آٹے کے معیار کے حوالے سے بات کی تو سیکرٹری صاحب نے بھی مجھے یہ بات بالکل انڈوز کی کہ آٹے کے معیار کے حوالے سے میری بھی اس پہ ریزرویشنز ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ماشاءاللہ سے نون لیگ کے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی اس مافیا کا حصہ رہے. انہوں نے بھی اپنی سیاست ڈیپو اور پتہ نہیں گندم کی بوری اور آٹے سے کی ہے. تو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ جس معیار کا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک مینشن اگر کوئی چیز ہے کہ آپ اس لیول کا آٹا آپ نے پرووائڈ کر کے دینا ہے، گرینڈ کر کے پسا کے دینا ہے، اس کو اب ہم انشاءاللہ 100% اس کو انشور کریں گے کہ جس معیار کا گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے مل والوں کو جو ایک ایگریمنٹ سمجھے یا جو بائیلاز ہیں ان کے، اس کو وہ فالو کریں گے، بالکل کریں گے. جو مل مالکان اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں، ہم تو مل سیل کر دیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کسی قسم کی رعایت کسی کے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم عوام کی کیونکہ ہمیں عوام نے اس اسمبلی میں بھیجا ہے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی سخت قوانین ہمیں کرنے پڑے میں کر گزر جاؤں گا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی. اس سلسلے میں چونکہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا
गिलगित बल्तिस्तान हम तो गरीब सा एक खित्ता है और बड़ी महरूमियाँ हमारे लोगों के दरमियान और दिलों में हैं, और महरूमियाँ कौन सी और क्या है वो मुझसे ज़्यादा आप लोग बाखबर हैं। आपको पता होना चाहिए अपना इस्लामाबाद में पिंडी इस्लामाबाद जो मेट्रो बस नून लीग के गवर्नमेंट में मियाँ साहब ने एक बस चलाई, और सबसे पहले ये प्रोजेक्ट उन्होंने मेट्रो का लाहौर में लॉन्च किया। तो आपको ये आपके गुड नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो मेट्रो चलाई गई है उस पे 20 रुपये का टिकट था। पिंडी सदर से आप आप का आखिरी जो स्टेशन या स्टॉप बनता है आपका सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के साथ ही ना, इस पे 20 रुपये का टिकट है। हालांकि 20 रुपये से इस वक्त आप एक माचिस की डब्बी ही खरीद सकते हैं। अब 30 रुपये मैंने सुना, 30 रुपये भी कुछ भी नहीं है। अब आप ये अंदाज़ा करें उस पिंडी वाले मेट्रो में एक बंदा जो साहिब इस्तिताअत है, जिसकी अच्छी आमदनी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का मुलाजिम हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और आपको पता है शहरों में जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर 47% जॉब्स हैं, चाहे आप पंजाब में जाएँ, आप KPK में, सिंध में जाएँ। तो मेरा मतलब इन शॉर्ट ये है कि लाहौर में और पिंडी में जो मेट्रो है उस पर सब्सिडी अरबों रुपए की पर मंथ है। अरबों रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। आप समझ गए। वहाँ तो सारे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे रोज़गार है, वहाँ पे अच्छे लोग, वहाँ पे अच्छी आमदनी वाले लोग हैं। उनको जब गवर्नमेंट अरबों रुपए की सब्सिडी देती है तो गिलगित बल्तिस्तान की ये गरीब और बड़े महरूम किस्म के लोग हैं हम, और हम बॉर्डर के लोग हैं स्पेशली, तो हमारे लिए 6 अरब रुपए गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ना कोई माने रखती है। मैं सब कुछ पार्टी से हट के अगर गिलगित बल्तिस्तान के सपूत के बेटे के अगर मैं अपने ज़मीर को झंझोड़ के अगर कहूँ तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। आज से पहले अब तो हमारी गवर्नमेंट अभी स्टार्ट हो गई है, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। इस सिलसिले में CM साहब को मैंने 2 दफ़ा स्ट्रांगली CM साहब से मैंने रिक्वेस्ट ये की है, जब भी आप PM साहब से आप मिलेंगे, काइंडली आप अपने एजेंडे पे गंदम का कोटा इसको आप ज़रूर डिस्कस करें। ये कम से कम भी 18 लाख बोरी पर ईयर होना चाहिए, और वो पूरा हमें मिलना भी चाहिए। दूसरे एंड पे आपके नॉलेज के लिए, शायद आपने कभी ये कैलकुलेशन नहीं की होगी, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 15 लाख बोरी 15 लाख लोगों के लिए है। जबकि आपका टूरिज़म सेक्टर की तरफ आप जाएं तो एवरेज में 18-20 लाख लोग गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के सेक्टर में टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है गिलगित बल्तिस्तान के ये इलाके को देखने के लिए, तो आप अंदाज़ा करें कि 5 महीने इसको मैक्सिमम ले लें, अदरवाइज़ तो 4 महीने का सीज़न है जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है पूरे पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाकों से। तो आप 4 या 5 महीनों में 20 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आता है, और वो भी तो आखिर आके यहाँ पे खाना शाना खा के पी के चला जाता है। आज तक किसी टूरिस्ट ने क्या आटा या गंदम वहाँ से बोरी अपनी गाड़ी की डिग्गी में तो डाल के नहीं आया। तो वो भी जो बर्डन है वो भी तो डायरेक्ट हमारे इस आटे के कोटे के ऊपर बढ़ता है। तो मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो टूरिस्ट का फ़्लो है, और हमारे इस दफ़ा तो PM साहब हमारे लीडर हैं खान साहब, उनका नज़रिया, उनकी विज़न भी ये है कि हम टूरिस्ट को मतलब और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके लिए फैसिलिटेट भी करें और टूरिस्ट बढ़े, और हम सब की मईशत भी उससे मजबूत होगी। जब टूरिस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रश बढ़ेगा, जब आबादी बढ़ेगी तो हमें गंदम की ज़रूरत पड़ेगी या आटे की। तो टूरिस्ट के हवाले से भी मैंने CM साहब से ये बात की थी, जब टूरिस्ट का फ़्लो बढ़ता है तो हमें गंदम की शार्टेज तो ज़रूर होगी। यही आटा या गंदम आपकी मिलों से निकल के आपके होटलों में चला जाता है, आपके रेस्टोरेंट में और हर जगहों पे। तो ये देखें तो इनडायरेक्टली ये तो 15 लाख टूरिस्ट रखें और 15 लाख हमारी GB की आबादी रखें, 30 लाख आबादी बनती है कम से कम। जो कोटा आता है वो 30 लाख लोग हमारे खा पी के चले जाते हैं। तो इस सिलसिले में भी ये बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैंने CM साहब को कहा कि आप टूरिज़म सेक्टर की जो टूरिस्ट का फ़्लो है उस सिलसिले में भी आप PM साहब को कन्विंस करें, और ये हमारा राइट भी बनता है। देखें तो जो हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है ना, उनके सामने आप जाके अगर ये वाली बात कहें तो आपको बहुत सारी आगे से तलख बातें सुनने को मिलेंगी। बेसिकली हम किसी भी गवर्नमेंट पे बोझ नहीं है, ये हमारा बिल्कुल इंसानी और हमारा बुनियादी हक है। चूँकि मैंने कहा ना, एक स्पेसिफिक बात है वो मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर सकता, मुझे बस मैं नहीं करता नहीं, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। आप ऑक्युपाइड कश्मीर जहाँ पे बिल्कुल इंडियन जो टेरिटरी है वहाँ पे 23 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है। आप स्वाद देखें, स्वाद इस वक्त
वहाँ स्वाद में भी आपको सब्सिडी है बहुत सारी चीज़ों पे। हमारे पास तो सिर्फ एक गंदम ही रह गई जिस पे सब्सिडी है, जो एक हमारा राइट बनता है। ज़मीनें नहीं है यहाँ पे, ज़मीनें नहीं है यहाँ पे, एग्रीकल्चर का इतना डेवलप्ड सेक्टर नहीं है, तो हम कहाँ से इतनी फसल उगाएं और हम इंडिपेंडेंट हो जाए और हम वफा को कहें कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो हमें सब्सिडी के मद में जो पैसे आ रहे हैं वो आप किसी और जगह में खर्च करें ताकि हम लोग अपने। मैंने आपको यही कहा ना, आप इस बात को नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता। देखें, अगर आपको मैं एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो गंदम की बोरी यहाँ पे 1250 रुपए की हमारे घर पहुँचा के गवर्नमेंट हमें देती है, वहीं बोरी गिलगित बल्तिस्तान के जोन से भी डिपो में आप उतारें 5288 रुपए की पहुँच है एक बोरी, 5288 रुपये। अगर आप एक बोरी उठा के किसी गरीब को कहें जिसके घर में टोटल आमदनी 10,000 रुपये नहीं है, आप उसको कहें ये 5,500 की बोरी उठा लें, तो उसके पीछे 4,500 रुपये उसके जेब में बचेंगे। अब उससे उसने बाकी घर भी चलाना है, उसने लकड़ भी लेनी है, उसने बच्चों की फीसें भी देनी है, बच्चे बीमार हो गए, अच्छा उन्होंने उसका इलाज भी करवाना है, बच्चों की फीसें, सब कुछ वो कैसे कर सकता वो? ये हम इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास रोज़गार नहीं है। हाँ, आपके जेब में पैसे हों तो आपको 10 रुपये की चीज़ 110 रुपये में लेने में आप हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ये तो अब सिर्फ हम चंद एक लोग अगर हम ये सोचें कि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, या एवरेज में आप जाएँ 80% लोग हमारा ये कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वुमेन टीवी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चूँकि मुझे ये मिनिस्ट्री संभाले हुए आज 2 हफ्ते 20 दिन हुए हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो सालाना गंदम का कोटा है 15 लाख लोगों के लिए, वो 15 लाख बोरी पर ईयर। लेकिन आज से पहले किसी भी फेडरल गवर्नमेंट ने 15 लाख बोरी का जो कोटा है वो पूरा यहाँ के लोगों को नहीं दिया। यहाँ पे एक वो रीज़न ये पेश करते हैं कि आप लोग गंदम का रेट बढ़ा दें तो आपको आपका पूरा मेंशन कोटा मिलेगा। अदरवाइज़ 13 लाख समथिंग बोरियाँ जो मिलती हैं तो वो 6 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है। उस 6 अरब के अंदर जितना आपका कोटा बनता है वो बनता है 13,60,70 हज़ार बोरी। वो बोरियाँ तो हमें मिलती हैं और इससे पहले भी गवर्नमेंट जो भी रही है उन्होंने दिया है। तो इस सिलसिले में अभी तो कल परसों इंशाल्लाह गंडापुर साहब और फेडरल फूड सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग होगी कि हम चाहेंगे जो हमारा मेंशन कोटा है 15 लाख बोरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो पूरा हम उनसे ले लें। तो बाकी उनका वफाक का ये कहना है कि या तो आप रेट बढ़ा दें और आप अपना डिमांड भी बढ़ा दें साथ साथ कोटे का। अगर आप रेट नहीं बढ़ाते तो फिर आपको वहीं मिलेगी गंदम जो आज से पहले हम देते रहे, लाइक 13 लाख समथिंग। बाकी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इतना कोई बड़ा इशू नहीं है गंदम के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ स्नो बाउंड एरियाज़ हैं। वहाँ पे तो ऑलरेडी आपके अक्टूबर नवंबर में जितना गंदम का कोटा होता है वो आप गवर्नमेंट वहाँ पे डंपिंग कर चुकी होती है। वो जाके मार्च अप्रैल तक उनका कोटा वहाँ पे डंप है। तो उस बालाई इलाकों से इस वक्त हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। जो गंदम के हवाले से सोशल मीडिया में या अखबारात में चंद एक दो लोग या कुछ मीडिया ग्रुप्स थोड़ा बहुत वाविला करने लगे हैं कि गंदम की शार्टेज है, वो होता यूँ है कि एक तो गिलगित शहर, स्कर्दू शहर और आपका चिलास, ये हमारे मेजर सिटीज़ हैं और ये हमारे 3 डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो सर्दियों में जब हमारी पॉपुलेशन, हर बंदा चाहता है कि हम बर्फ़ से निकलें, हम ठंड से निकलें और हम गिलगित जाएँ या स्कर्दू के जो सराउंडिंग जो आपके इलाके हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोग फिर शिफ्ट होकर 2-4 महीनों के लिए स्कर्दू चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे लोग गिलगित की तरफ रुख करते हैं और बहुत सारे चिलास के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं दूर दराज के, वो फिर रुख करते हैं चिलास का। वहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है एकदम, तो उनका जो पहले से मेंशन कोटा है लोगों का वो तो उनको मिलता है। जो लोग माइग्रेट होकर वहाँ इन 3 शहरों में चले जाते हैं उनका कोटा ज़ाहिर है वो तो उनके डिस्ट्रिक्टों में है, वो शिफ्ट होकर कोटा यहाँ पे नहीं आ सकता। वहीं लोग, उनके लिए थोड़ा सा फिर ये इशू ज़रूर उनको फेस होता है कि उनको यहाँ का जो डीलर है या यहाँ का जो डिपो है इसका गंदम का, वहाँ पे जब वो अप्रोच करते हैं गंदम या आटे के लिए तो वो फिर उनको कहा जाता है कि भाई हमारे पास आटा ऑलरेडी से शॉर्ट है। वो बेसिकली शॉर्ट इसलिए है कि इनको अगर वो देंगे तो तब शॉर्ट होगा, अदरवाइज़ जो मेंशन लोग हैं और जो मेंशन एरिया है वहाँ पे कोटा न तो काटा गया है न तो इस वक्त कोई कमी है गंदम के हवाले से। तो इनके दिनों में 1 लाख बोरी का ऐलान किया था फेडरल मिनिस्टर गंडापुर साहब ने, वो 1 हफ़्ता या विद इन 10 डेज़ उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया था। 1 लाख बोरी वहाँ से इस्लामाबाद से उन्होंने भेजा। जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं
جی بی کے 10 ڈسٹرکوں میں جو اس 1 لاکھ کے اگینسٹ میں جو کوٹا ہر ڈسٹرکٹ کا بنتا تھا بالکل پراپرلی وہ ٹائم پہ وہاں پہ گندم پہنچی اور بڑے شفاف طریقے سے لوگوں تک وہ گندم پہنچی ہے. تو وہ ابھی اسمبلی کے اندر بھی یہ باتیں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے اٹھائی تھی تو اس کا کاؤنٹر جواب میں نے بھی کلیئرلی دیا تھا، ساتھ میرے دوست فتح اللہ صاحب نے، بلکہ اس کو یہ کہا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ بڑے سفر تھے تو یہ سمجھے کورونا کا پیکیج تھا 1 لاکھ بوری. تو اب چونکہ ہر اداروں کے اندر بہت سارے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، آفیشلز یا وہاں کے آپ ذمہ داران سمجھیں، بہت سارے تھوڑے بہت آپ کو پتہ ہے پھر نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جب سے یہ منسٹری سنبھالی ہے میں نے کوئی 4-5 پراپر میٹنگیں اسی سلسلے میں نے فوڈ ڈائریکٹر صاحب کو اور اس کو سیکرٹری صاحب کو اور ڈائریکٹر کو میں نے 5-6 دفعہ اپنے دفتر بلایا اور میں نے ان سے جب بریفنگ لی، بہت ساری جگہوں کی شکایات بھی تھی. تبھی میں نے آتے ہی شاید میں پہلا آدمی تھا جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر میرٹ کے اوپر میں نے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی. آپ کو میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جب میں نے یہ پوسٹنگز کی ہے تو میں نے ایک ٹیسٹر مارا تھا تو مجھے اس کا جو بڑی بڑی شخصیات ان کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا ان کی مجھے بڑی سفارشیں، تگڑے لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا فلان کی CSO کو، فلان کی ڈائریکٹر کو، فلان کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو AD لائک جو کہلاتا ہے، ان کی پوسٹنگ آپ نے کی تو آپ ان کو ادھر بھیج دیں تو ادھر بھیج دیں. میں نے ان کو کلیئرلی میسیج دیا میں نے میرٹ کے اوپر یہ پوسٹنگز کروائی ہے، اس پہ میں وہیں کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے اور جس کام کے لیے میری قوم نے مجھے ووٹ دے کے اس اسمبلی میں پہنچایا ہے تو میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے. میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کون کدھر چلا گیا، میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ کون زیادہ ڈیلیور کرتا ہے اور کون زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کرے گا، جو ہارڈ ورکر ہوگا. تو اس سلسلے میں 2-4 قسم کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں گندم کے حوالے سے، جو آج سے پہلے اللیگلی لوگوں نے ڈیلرز نامنیٹ کیے اور اپنی مرضی کے لوگوں کی پوسٹنگز لوگوں کو دلوائی اور ایک مافیا اس کے اندر آپ سمجھے گھسا ہوا تھا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں سٹریم لائن کرنے کی ہم پوری کوشش کریں اور میں کر کے رہوں گا. میں الحمدللہ میں ہارڈ ورکر، سیاسی ورکر کارکن ہوں، مجھے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، نہ میں تھکنے والا آدمی ہوں، نہ میں کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہوں. میں نے کہا بڑی شخصیات کی مجھے کالیں آئی، میں نے بالکل اگنور کیا. میں نے کہا مجھے اپنا کام کرنے دیں اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. اب تو چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت سارے علاقوں میں تو -15 سے -18 تک ٹمپریچر گرا ہوا ہے، تو اپنی اس وقت موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ سنو باؤنڈز ایریا ہیں جہاں پہ اس وقت ہم ایزی اپروچ بھی نہیں کر سکتے. جنوری کا مہینہ شاید اس حوالے سے میرے لیے مشکل ہوگا. انشاءاللہ فروری مارچ میں میں نے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکوں کے اندر ایک سیل ڈیپو کے اندر تک بھی جا کے میں نے خود سے مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، میں نے چیک بھی کرنا ہے، میں نے سسٹم کو خود سے دیکھنا ہے اور وہاں کی کمیونٹی کو بلا کے جس ڈسٹرکٹ میں جاؤں وہاں کے ذمہ داروں کو بلا کے میں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا، کس طریقے سے ان کو گندم ملتی ہے اور اگر ملتی بھی ہے تو پراپرلی ملتی ہے یا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جب تک میں لوگوں کے یا کمیونٹی کے درمیان میں جا کے نہ پوچھوں تو شاید فی الحال مجھے بہت ساری چیزیں مشکلات مجھے درپیش ہوں گی اس سلسلے میں. لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو یہ تو ایک بھی چھوٹا سا ہمارا صوبہ ہے، 15-20 لاکھ یہاں کے عوام ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے، ہم اس میں کم سے کم اپنی منسٹری کے حوالے سے اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ میں بڑی تبدیلیاں لا کے میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ ایک میرٹ کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ کہ لوگوں کو ٹائم پہ گندم بھی ملے گی، آٹا بھی ملے گا. ہاں اس پہ بہت سارے اللیگل ڈیلرز ہیں جن کو جب میں نے تھوڑی سی بہت جانچ پڑتال کی تو مجھے پتہ چلا کچھ ہوائی ڈیلرز ہیں. میں نے کہا ہوائی ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ڈیفینیشن اب مجھے نہیں مناسب کہ میں میڈیا کے سامنے کہوں کہ وہ ہوائی، اور اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس اور کون سے ایکٹرز جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے. اور انشاءاللہ ان کے اندر میں زبردست قسم کی گرپ کروں گا اور اس سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے. سر آٹے کا معیار بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. آٹے کے معیار کے حوالے سے میڈم آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. میں نے جب اپنے فوڈ سیکرٹری صاحب سے یہی بات کی کہ میں نے کہا میں نے سنا یہ ہے جو ماشاءاللہ سے ہماری یہاں پہ کوئی 52 کے قریب آئی تھنک ملز ہیں،
52 کے قریب نا, تو اس پہ 30 کے قریب تو مل آپ کی ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر آتی ہے. کچھ چلاس میں اور سکردو میں 4-5 ملیں اور استور میں آئی تھنک 2 ہیں. تو میں نے جب ان کے آٹے کے معیار کے حوالے سے بات کی تو سیکرٹری صاحب نے بھی مجھے یہ بات بالکل انڈوز کی کہ آٹے کے معیار کے حوالے سے میری بھی اس پہ ریزرویشنز ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ماشاءاللہ سے نون لیگ کے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی اس مافیا کا حصہ رہے. انہوں نے بھی اپنی سیاست ڈیپو اور پتہ نہیں گندم کی بوری اور آٹے سے کیے. تو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ جس معیار کا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک مینشن اگر کوئی چیز ہے کہ آپ اس لیول کا آٹا آپ نے پرووائڈ کر کے دینا ہے, گرینڈ کر کے پسا کے دینا ہے, اس کو اب ہم انشاءاللہ 100% اس کو انشور کریں گے کہ جس معیار کا گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے مل والوں کو, جو ایک ایگریمنٹ سمجھے یا جو بائی لاز ہیں ان کے, اس کو وہ فالو کریں گے, بالکل کریں گے. جو مل مالکان اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں, ہم تو مل سیل کر دیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کسی قسم کی رعایت کسی کے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا, اور ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم عوام کی کیونکہ ہمیں عوام نے اس اسمبلی میں بھیجا, عوام کی فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی سخت قوانین ہمیں کرنے پڑے میں کر گزر جاؤں گا, بات کی بات میں دیکھی جائے گی. اس سلسلے میں چونکہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا, گلگت بلتستان ہم تو غریب سا ایک خطہ ہے اور بڑی محرومیاں ہمارے لوگوں کے درمیان اور دلوں میں ہیں, اور محرومیاں کون سی اور کیا ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنا اسلام آباد میں پنڈی اسلام آباد جو میٹرو بس نون لیگ کے گورنمنٹ میں میاں صاحب نے ایک بس چلائی, اور سب سے پہلے یہ پروجیکٹ انہوں نے میٹرو کا لاہور میں لانچ کیا. تو آپ کو یہ آپ کے گڈ نالج کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو میٹرو چلائی گئی ہے اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ تھا. پنڈی صدر سے آپ آپ کا آخری جو اسٹیشن یا سٹاپ بنتا ہے آپ کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہی نا, اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ ہے. حالانکہ 20 روپے سے اس وقت آپ ایک ماچس کی ڈبی ہی خرید سکتے ہیں, اب 30 روپے میں نے سنا 30 روپے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں اس پنڈی والے میٹرو میں ایک بندہ جو صاحب استطاعت ہے, جس کی اچھی آمدنی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ملازم ہو چاہے وہ بزنس مین ہو, اور آپ کو پتہ ہے شہروں میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ 47% جابز ہیں, چاہے آپ پنجاب میں جائیں, آپ KPK میں, سندھ میں جائیں. تو میرا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ لاہور میں اور پنڈی میں جو میٹرو ہے اس پہ سبسڈی اربوں روپے کی پر منتھ ہے, اربوں روپے کی سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے. آپ سمجھ گئے, وہاں تو سارے بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں پہ روزگار ہے, وہاں پہ اچھے لوگ, وہاں پہ اچھی آمدنی والے لوگ ہیں. ان کو جب گورنمنٹ اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے تو گلگت بلتستان کی یہ غریب اور بڑے محروم قسم کے لوگ ہیں ہم, اور ہم بارڈر کے لوگ ہیں اسپیشلی, تو ہمارے لیے 6 ارب روپے گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, نہ کوئی معنی رکھتی ہے. میں سب کچھ پارٹی سے ہٹ کے اگر گلگت بلتستان کے سپوت کے بیٹے کے اگر میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے اگر کہوں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے. آج سے پہلے, اب تو ہماری گورنمنٹ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے, ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اس سلسلے میں CM صاحب کو میں نے 2 دفعہ اسٹرانگلی CM صاحب سے میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے, جب بھی آپ PM صاحب سے آپ ملیں گے کائنڈلی آپ اپنے ایجنڈے پہ گندم کا کوٹا اس کو آپ ضرور ڈسکس کریں. یہ کم سے کم بھی 18 لاکھ بوری پر ایئر ہونا چاہیے, اور وہ پورا ہمیں ملنا بھی چاہیے. دوسرے اینڈ پہ آپ کے نالج کے لیے, شاید آپ نے کبھی یہ کیلکولیشن نہیں کی ہوگی, گلگت بلتستان کے لیے 15 لاکھ بوری 15 لاکھ لوگوں کے لیے ہے, جبکہ آپ کا ٹوریزم سیکٹر کی طرف آپ جائیں تو ایوریج میں 18-20 لاکھ لوگ گلگت بلتستان ٹوریزم کے سیکٹر میں, ٹورسٹ جو یہاں پہ آتا ہے گلگت بلتستان کے یہ علاقے کو دیکھنے کے لیے, تو آپ اندازہ کریں کہ 5 مہینے اس کو میکسیمم لے لیں, ادروائز تو 4 مہینے کا سیزن ہے جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ آتا ہے پورے پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے. تو آپ 4 یا 5 مہینوں میں 20 لاکھ ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے, اور وہ بھی تو آخر آ کے یہاں پہ کھانا شانہ کھا کے پی کے چلا جاتا ہے. آج تک کسی ٹورسٹ نے کیا آٹا یا گندم وہاں سے بوری اپنی گاڑی کی ڈگی میں تو ڈال کے نہیں آیا, تو وہ بھی جو برڈن ہے وہ بھی تو ڈائریکٹ ہمارے اس آٹے کے کوٹے کے اوپر بڑھتا ہے. تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ جو ٹورسٹ کا فلو ہے, اور ہمارے اس دفعہ تو PM صاحب ہمارے لیڈر ہیں خان صاحب, ان کا نظریہ ان کی ویژن بھی یہ ہے کہ ہم ٹورسٹ کو
مطلب اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کے لیے فیسلٹیٹ بھی کریں اور ٹورسٹ بڑھے اور ہم سب کی معیشت بھی اس سے مضبوط ہوگی. جب ٹورسٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی یہاں پہ رش بڑھے گا. جب آبادی بڑھے گی تو ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی یا آٹے کی. تو ٹورسٹ کے حوالے سے بھی میں نے سی ایم صاحب سے یہ بات کی تھی. جب ٹورسٹ کا فلو بڑھتا ہے تو ہمیں گندم کی شارٹیج تو ضرور ہوگی. یہی آٹا یا گندم آپ کی ملوں سے نکل کے آپ کے ہوٹلوں میں چلا جاتا ہے, آپ کے ریسٹورنٹ میں اور ہر جگہوں پہ. تو یہ دیکھیں تو انڈائریکٹلی یہ تو 15 لاکھ ٹورسٹ رکھیں اور 15 لاکھ ہماری جی بی کی آبادی رکھیں, 30 لاکھ آبادی بنتی ہے کم سے کم. جو کوٹا آتا ہے وہ 30 لاکھ لوگ ہمارے کھا پی کے چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی یہ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے سی ایم صاحب کو کہا ہے کہ آپ ٹوریزم سیکٹر کی جو ٹورسٹ کا فلو ہے اس سلسلے میں بھی آپ پی ایم صاحب کو کنونس کریں, اور یہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے. دیکھیں تو جو ہمارے غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے سامنے آپ جا کے اگر یہ والی بات کہیں تو آپ کو بہت ساری آگے سے تلخ باتیں سننے کو ملیں گی. بیسکلی ہم کسی بھی گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہیں. یہ ہمارا بالکل انسانی اور ہمارا بنیادی حق ہے. چونکہ میں نے کہا نا ایک اسپیسیفک بات ہے, وہ میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر سکتا, مجھے بس میں نہیں کرتا نہیں, وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ آکوپائڈ کشمیر جہاں پہ بالکل انڈین جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ 23 آئٹمز کے اوپر سبسڈی ملتی ہے. آپ سوات دیکھیں, سوات اس وقت وہاں سوات میں بھی آپ کو سبسڈی ہے بہت ساری چیزوں پہ. ہمارے پاس تو صرف ایک گندم ہی رہ گئی جس پہ سبسڈی ہے, جو ایک ہمارا رائٹ بنتا ہے. زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ, زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ, ایگریکلچر کا اتنا ڈیولپڈ سیکٹر نہیں ہے. تو ہم کہاں سے اتنی فصل اگائیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم وفاق کو کہیں کہ ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے. لیکن بہت سارے جو ہمیں سبسڈی کی قیمت میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کسی اور جگہ میں خرچ کریں تاکہ ہم لوگ اپنے. میں نے آپ کو یہی کہا نا, آپ اس بات کو نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر آپ کو میں ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو گندم کی بوری یہاں پہ 1250 روپے کی ہمارے گھر پہنچا کے گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے, وہیں بوری گلگت بلتستان کے جون سے بھی ڈپو میں آپ اتاریں 5288 روپے کی پہنچ ہے ایک بوری, 5288 روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وومن ٹی وی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چونکہ مجھے یہ منسٹری سنبھالے ہوئے آج 2 ہفتے 20 دن ہوئے ہیں, تو گلگت بلتستان کا جو سالانہ گندم کا کوٹا ہے 15 لاکھ لوگوں کے لیے, وہ 15 لاکھ بوری پر ایئر. لیکن آج سے پہلے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ نے 15 لاکھ بوری کا جو کوٹا ہے وہ پورا یہاں کے لوگوں کو نہیں دیا. یہاں پہ ایک وہ ریزن یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ گندم کا ریٹ بڑھا دیں تو آپ کو آپ کا پورا مینشن کوٹا ملے گا. ادروائز 13 لاکھ سم تھنگ بوریاں جو ملتی ہیں تو وہ 6 ارب روپے کی سبسڈی بنتی ہے. اس 6 ارب کے اندر جتنا آپ کا کوٹا بنتا ہے وہ بنتا ہے 13,60,70 ہزار بوری. وہ بوریاں تو ہمیں ملتی ہیں اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ جو بھی رہی ہے انہوں نے دیا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی تو کل پرسوں انشاءاللہ گنڈاپور صاحب اور فیڈرل فوڈ سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی کہ ہم چاہیں گے جو ہمارا مینشن کوٹا ہے 15 لاکھ بوری گلگت بلتستان کے لیے وہ پورا ہم ان سے لے لیں. تو باقی ان کا وفاق کا یہ کہنا ہے کہ یا تو آپ ریٹ بڑھا دیں اور آپ اپنا ڈیمانڈ بھی بڑھا دیں ساتھ ساتھ کوٹے کا. اگر آپ ریٹ نہیں بڑھاتے تو پھر آپ کو وہیں ملے گی گندم جو آج سے پہلے ہم دیتے رہے لائک 13 لاکھ سم تھنگ. باقی گلگت بلتستان میں اس وقت اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے گندم کے حوالے سے, کیونکہ گلگت بلتستان کے بہت سارے ایریاز سنو بورن ایریاز ہیں. وہاں پہ تو آلریڈی آپ کے اکتوبر نومبر میں جتنا گندم کا کوٹا ہوتا ہے وہ آپ گورنمنٹ وہاں پہ ڈمپنگ کر چکی ہوتی ہے. وہ جا کے مارچ اپریل تک ان کا کوٹا وہاں پہ ڈمپ ہے. تو اس بالائی علاقوں سے اس وقت ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. جو گندم کے حوالے سے سوشل میڈیا میں یا اخبارات میں چند 1-2 لوگ یا کچھ میڈیا گروپس تھوڑا بہت واویلا کرنے لگے ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہے, وہ ہوتا یوں ہے کہ ایک تو گلگت شہر, سکردو شہر اور آپ کا چلاس, یہ ہمارے میجر سٹیز ہیں اور یہ ہمارے 3 ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں. تو سردیوں میں جب ہماری پاپولیشن, ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم برف سے نکلیں, ہم ٹھنڈ سے نکلیں اور ہم گلگت جائیں یا سکردو کے جو سراؤنڈنگ جو آپ کے علاقے ہیں یا ڈسٹرکس ہیں وہاں کے لوگ پھر شفٹ ہو کے 2-4 مہینوں کے لیے سکردو چلے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے لوگ گلگت کی طرف رخ کرتے ہیں اور بہت سارے چلاس کے جو مضافاتی علاقے ہیں دور دراز کے وہ پھر رخ کرتے ہیں چلاس کا.
وہاں پہ جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے ایک دم تو ان کا جو پہلے سے مینشن کوٹا ہے لوگوں کا وہ تو ان کو ملتا ہے. جو لوگ مائیگریٹ ہو کے وہاں ان 3 شہروں میں چلے جاتے ہیں ان کا کوٹا ظاہر ہے وہ تو ان کے ڈسٹرکوں میں ہے, وہ شفٹ ہو کے کوٹا یہاں پہ نہیں آ سکتا. وہیں لوگ ان کے لیے تھوڑا سا پھر یہ ایشو ضرور ان کو فیس ہوتا ہے کہ ان کو یہاں کا جو ڈیلر ہے یا یہاں کا جو ڈیپو ہے اس کا گندم کا, وہاں پہ جب وہ اپروچ کرتے ہیں گندم یا آٹے کے لیے تو وہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس آٹا آلریڈی سے شارٹ ہے. وہ بیسکلی شارٹ اس لیے ہے کہ ان کو اگر وہ دیں گے تو تب شارٹ ہوگا, ادروائز جو مینشن لوگ ہیں اور جو مینشن ایریا ہے وہاں پہ کوٹا نہ تو کاٹا گیا ہے نہ تو اس وقت کوئی کمی ہے گندم کے حوالے سے. تو ان کے دنوں میں 1 لاکھ بوری کا اعلان کیا تھا فیڈرل منسٹر گنڈاپور صاحب نے. وہ 1 ہفتہ یا ود ان 10 days اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا تھا. 1 لاکھ بوری وہاں سے اسلام آباد سے انہوں نے بھیجا. جو ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں جی بی کے 10 ڈسٹرکوں میں جو اس 1 لاکھ کے اگینسٹ میں جو کوٹا ہر ڈسٹرکٹ کا بنتا تھا بالکل پراپرلی وہ ٹائم پہ وہاں پہ گندم پہنچی اور بڑے شفاف طریقے سے لوگوں تک وہ گندم پہنچی ہے. تو وہ ابھی اسمبلی کے اندر بھی یہ باتیں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے اٹھائی تھی تو اس کا کاؤنٹر جواب میں نے بھی کلیئرلی دیا تھا, ساتھ میرے دوست فتح اللہ صاحب نے, بلکہ اس کو یہ کہا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ بڑے سفر تھے تو یہ سمجھے کورونا کا پیکیج تھا 1 لاکھ بوری. تو اب چونکہ ہر اداروں کے اندر بہت سارے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں, آفیشلز یا وہاں کے آپ ذمہ داران سمجھے, بہت سارے تھوڑے بہت آپ کو پتہ ہے پھر نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جب سے یہ منسٹری سنبھالی ہے میں نے کوئی 4-5 پراپر میٹنگیں اسی سلسلے میں نے فوڈ ڈائریکٹر صاحب کو اور اس کو سیکرٹری صاحب کو اور ڈائریکٹر کو میں نے 5-6 دفعہ اپنے دفتر بلایا اور میں نے ان سے جب بریفنگ لی. بہت ساری جگہوں کی شکایات بھی تھی. تبھی میں نے آتے ہی شاید میں پہلا آدمی تھا جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر میرٹ کے اوپر میں نے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی. آپ کو میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جب میں نے یہ پوسٹنگز کی ہے تو میں نے ایک ٹیسٹر مارا تھا تو مجھے اس کا جو ریٹ بڑی شخصیات ان کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا ان کی مجھے بڑی سفارشیں, تگڑے لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا فلان کی CSO کو, فلان کی ڈائریکٹر کو, فلان کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو AD لائک جو کہلاتا ہے ان کی پوسٹنگ آپ نے کی تو آپ ان کو ادھر بھیج دیں تو ادھر بھیج دیں. میں نے ان کو کلیئرلی میسیج دیا میں نے میرٹ کے اوپر یہ پوسٹنگز کروائی ہے, اس پہ میں وہیں کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے اور جس کام کے لیے میری قوم نے مجھے ووٹ دے کے اس اسمبلی میں پہنچایا ہے. تو میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے. میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کون کدھر چلا گیا, میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ کون زیادہ ڈیلیور کرتا ہے اور کون زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کرے گا, جو ہارڈ ورکر ہوگا. تو اس سلسلے میں 2-4 قسم کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں گندم کے حوالے سے, جو آج سے پہلے اللیگلی لوگوں نے ڈیلرز نامنیٹ کیے اور اپنی مرضی کے لوگوں کی پوسٹنگز لوگوں کو دلوائی اور ایک مافیا اس کے اندر آپ سمجھے گھسا ہوا تھا. آہستہ انشاءاللہ چیزیں اسٹریم لائن کرنے کی ہم پوری کوشش کریں اور میں کر کے رہوں گا. میں الحمدللہ میں ہارڈ ورکر سیاسی کارکن ہوں, مجھے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نہ میں تھکنے والا آدمی ہوں نہ میں کسی سے ڈکٹیشن لیتا. میں نے کہا بڑی شخصیات کی مجھے کالیں آئی, میں نے بالکل اگنور کیا. میں نے کہا مجھے اپنا کام کرنے دیں اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. اب تو چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت سارے علاقوں میں تو -15 سے -18 تک ٹمپریچر گرا ہوا ہے. تو اپنی اس وقت موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ سنو باؤنڈز ایریا ہیں جہاں پہ اس وقت ہم ایزی اپروچ بھی نہیں کر سکتے. جنوری کا مہینہ شاید اس حوالے سے میرے لیے مشکل ہوگا. انشاءاللہ فروری مارچ میں میں نے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکوں کے اندر ایک سیل ڈیپو کے اندر تک بھی جا کے میں نے خود سے مانیٹرنگ بھی کرنی ہے, میں نے چیک بھی کرنا ہے, میں نے سسٹم کو خود سے دیکھنا ہے اور وہاں کی کمیونٹی کو بلا کے جس ڈسٹرکٹ میں جاؤں وہاں کے ذمہ داروں کو بلا کے میں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا, کس طریقے سے ان کو گندم ملتی ہے اور اگر ملتی بھی ہے تو پراپرلی ملتی ہے یا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جب تک میں لوگوں کے یا کمیونٹی کے درمیان میں جا کے نہ پوچھوں تو شاید فی الحال مجھے بہت ساری چیزیں مشکلات مجھے درپیش ہوں گی اس سلسلے میں. لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو یہ تو ایک بھی چھوٹا سا ہمارا صوبہ ہے, 15-20 لاکھ یہاں کے عوام ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے ہم اس میں کم سے کم اپنی منسٹری کے حوالے سے اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر
انشاءاللہ میں بڑی تبدیلیاں لا کے میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا، اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ ایک میرٹ کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ کہ لوگوں کو ٹائم پہ گندم بھی ملے گی، آٹا بھی ملے گا۔ ہاں اس پہ بہت سارے اللیگل ڈیلرز ہیں جن کو جب میں نے تھوڑی سی بہت جانچ پڑتال کی تو مجھے پتہ چلا کچھ ہوائی ڈیلرز ہیں۔ میں نے کہا ہوائی ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ڈیفینیشن اب مجھے نہیں مناسب کہ میں میڈیا کے سامنے کہوں کہ وہ ہوائی، اور اس کے پیچھے کون کون سے ایلیمنٹس اور کون کون سے ایکٹرز جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر میں زبردست قسم کی گرپ کروں گا اور اس سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے۔ سر آٹے کا معیار بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ آٹے کے معیار کے حوالے سے میڈم آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا۔ میں نے جب اپنے فوڈ سیکرٹری صاحب سے یہی بات کی کہ میں نے کہا میں نے سنا یہ ہے جو ماشاءاللہ سے ہماری یہاں پہ کوئی 52 کے قریب آئی تھنک ملز ہیں، ملز 52 کے قریب نا، تو اس پہ 30 کے قریب تو مل آپ کی ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر آتی ہے، کچھ چلاس میں اور سکردو میں 4-5 ملیں اور استور میں آئی تھنک 2 ہیں۔ تو میں نے جب ان کے آٹے کے معیار کے حوالے سے بات کی تو سیکرٹری صاحب نے بھی مجھے یہ بات بالکل انڈوز کی کہ آٹے کے معیار کے حوالے سے میری بھی اس پہ ریزرویشنز ہیں۔ اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ماشاءاللہ سے نون لیگ کے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی اس مافیا کا حصہ رہے، انہوں نے بھی اپنی سیاست ڈیپو اور پتہ نہیں گندم کی بوری اور آٹے سے کی ہے۔ تو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ جس معیار کا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک مینشن اگر کوئی چیز ہے کہ آپ اس لیول کا آٹا آپ نے پرووائڈ کر کے دینا ہے، گرینڈ کر کے پسا کے دینا ہے، اس کو اب ہم انشاءاللہ 100% اس کو انشور کریں گے کہ جس معیار کا گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے مل والوں کو جو ایک ایگریمنٹ سمجھے یا جو بائی لاز ہیں ان کے، اس کو وہ فالو کریں گے، بالکل کریں گے۔ جو مل مالکان اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں، ہم تو مل سیل کر دیں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کسی قسم کی رعایت کسی کے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے، میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم عوام کی کیونکہ ہمیں عوام نے اس اسمبلی میں بھیجا ہے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی سخت قوانین ہمیں کرنے پڑے میں کر گزر جاؤں گا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں چونکہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا گلگت بلتستان ہم تو غریب سا ایک خطہ ہے اور بڑی محرومیاں ہمارے لوگوں کے درمیان اور دلوں میں ہیں، اور محرومیاں کون سی اور کیا ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنا اسلام آباد میں پنڈی اسلام آباد جو میٹرو بس نون لیگ کے گورنمنٹ میں میاں صاحب نے ایک بس چلائی، اور سب سے پہلے یہ پروجیکٹ انہوں نے میٹرو کا لاہور میں لانچ کیا، تو آپ کو یہ آپ کے گڈ نالج کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو میٹرو چلائی گئی ہے اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ تھا پنڈی صدر سے آپ آپ کا آخری جو اسٹیشن یا اسٹاپ بنتا ہے آپ کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہی نا، اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ ہے، حالانکہ 20 روپے سے اس وقت آپ ایک ماچس کی ڈبی ہی خرید سکتے ہیں، اب 30 روپے میں نے سنا 30 روپے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں اس پنڈی والے میٹرو میں ایک بندہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کی اچھی آمدنی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ملازم ہو چاہے وہ بزنس مین ہو، اور آپ کو پتہ ہے شہروں میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ 47% جابز ہیں، چاہے آپ پنجاب میں جائیں، آپ KPK میں سندھ میں جائیں۔ تو میرا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ لاہور میں اور پنڈی میں جو میٹرو ہے اس پہ سبسڈی اربوں روپے کی پر منتھ ہے، اربوں روپے کی سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے۔ آپ سمجھ گئے، وہاں تو سارے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ روزگار ہے، وہاں پہ اچھے لوگ، وہاں پہ اچھی آمدنی والے لوگ ہیں، ان کو جب گورنمنٹ اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے تو گلگت بلتستان کی یہ غریب اور بڑے محروم قسم کے لوگ ہیں ہم، اور ہم بارڈر کے لوگ ہیں اسپیشلی، تو ہمارے لیے 6 ارب روپے گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نہ کوئی معنی رکھتی ہے۔ میں سب کچھ پارٹی سے ہٹ کے اگر گلگت بلتستان کے سپوت کے بیٹے کے اگر میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے اگر کہوں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ آج سے پہلے اب تو ہماری گورنمنٹ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ CM صاحب کو میں نے 2 دفعہ اسٹرانگلی CM صاحب سے میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے جب بھی آپ PM صاحب سے آپ ملیں گے کائنڈلی آپ اپنے ایجنڈے پہ گندم کا کوٹا اس کو آپ ضرور ڈسکس کریں، یہ کم سے کم بھی 18 لاکھ بوری پر ایئر ہونا چاہیے، وہ پورا ہمیں ملنا بھی چاہیے۔ دوسرے اینڈ پہ آپ کے نالج کے لیے شاید آپ نے کبھی یہ کیلکولیشن نہیں کی ہوگی،
گلگت بلتستان کے لیے 15 لاکھ بوری 15 لاکھ لوگوں کے لیے ہے، جبکہ آپ کا ٹوریزم سیکٹر کی طرف آپ جائیں تو ایوریج میں 18-20 لاکھ لوگ گلگت بلتستان ٹوریزم کے سیکٹر میں ٹورسٹ جو یہاں پہ آتا ہے گلگت بلتستان کے یہ علاقے کو دیکھنے کے لیے، تو آپ اندازہ کریں کہ 5 مہینے اس کو میکسیمم لے لیں، ادروائز تو 4 مہینے کا سیزن ہے جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ آتا ہے پورے پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے، تو آپ 4 یا 5 مہینوں میں 20 لاکھ ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے، اور وہ بھی تو آخر آ کے یہاں پہ کھانا شانہ کھا کے پی کے چلا جاتا ہے۔ آج تک کسی ٹورسٹ نے کیا آٹا یا گندم وہاں سے بوری اپنی گاڑی کی ڈگی میں تو ڈال کے نہیں آیا، تو وہ بھی جو برڈن ہے وہ بھی تو ڈائریکٹ ہمارے اس آٹے کے کوٹے کے اوپر بڑھتا ہے۔ تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ جو ٹورسٹ کا فلو ہے، اور ہمارے اس دفعہ تو پی ایم صاحب ہمارے لیڈر ہیں خان صاحب، ان کا نظریہ ان کی ویژن بھی یہ ہے کہ ہم ٹورسٹ کو مطلب اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کے لیے فیسلٹیٹ بھی کریں اور ٹورسٹ بڑھے، اور ہم سب کی معیشت بھی اس سے مضبوط ہوگی۔ جب ٹورسٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی یہاں پہ رش بڑھے گا، جب آبادی بڑھے گی تو ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی یا آٹے کی۔ تو ٹورسٹ کے حوالے سے بھی میں نے سی ایم صاحب سے یہ بات کی تھی، جب ٹورسٹ کا فلو بڑھتا ہے تو ہمیں گندم کی شارٹیج تو ضرور ہوگی، یہی آٹا یا گندم آپ کی ملوں سے نکل کے آپ کے ہوٹلوں میں چلا جاتا ہے، آپ کے ریسٹورنٹ میں اور ہر جگہوں پہ۔ تو یہ دیکھیں تو انڈائریکٹلی یہ تو 15 لاکھ ٹورسٹ رکھیں اور 15 لاکھ ہماری جی بی کی آبادی رکھیں، 30 لاکھ آبادی بنتی ہے کم سے کم، جو کوٹا آتا ہے وہ 30 لاکھ لوگ ہمارے کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ آپ ٹوریزم سیکٹر کی جو ٹورسٹ کا فلو ہے اس سلسلے میں بھی آپ پی ایم صاحب کو کنونس کریں، اور یہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے۔ دیکھیں تو جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے آپ جا کے اگر یہ والی بات کہیں تو آپ کو بہت ساری آگے سے تلخ باتیں سننے کو ملیں گی۔ بیسکلی ہم کسی بھی گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل انسانی اور ہمارا بنیادی حق ہے، چونکہ میں نے کہا نا ایک اسپیسیفک بات ہے وہ میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر سکتا، مجھے بس میں نہیں کرتا نہیں، وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آپ آکوپائیڈ کشمیر جہاں پہ بالکل انڈین جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ 23 آئٹمز کے اوپر سبسڈی ملتی ہے۔ آپ سوات دیکھیں، سوات اس وقت وہاں سوات میں بھی آپ کو سبسڈی ہے بہت ساری چیزوں پہ۔ ہمارے پاس تو صرف ایک گندم ہی رہ گئی جس پہ سبسڈی ہے، جو ایک ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ، زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ، ایگریکلچر کا اتنا ڈیولپڈ سیکٹر نہیں ہے، تو ہم کہاں سے اتنی فصل اگائیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم وفاق کو کہیں کہ ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے۔ لیکن بہت سارے جو ہمیں سبسڈی کے مد میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کسی اور جگہ میں خرچ کریں تاکہ ہم لوگ اپنے، میں نے آپ کو یہی کہا نا، آپ اس بات کو نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر آپ کو میں ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو گندم کی بوری یہاں پہ 1250 روپے کی ہمارے گھر پہنچا کے گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، وہیں بوری گلگت بلتستان کے جون سے بھی ڈپو میں آپ اتاریں 5288 روپے کی پہنچ ہے ایک بوری، 5288 روپے۔ اگر آپ ایک بوری اٹھا کے کسی غریب کو کہیں جس کے گھر میں ٹوٹل آمدنی 10,000 روپے نہیں ہے، آپ اس کو کہیں یہ 5,500 کی بوری اٹھا لیں تو اس کے پیچھے 4,500 روپے اس کے جیب میں بچیں گے۔ اب اس سے اس نے باقی گھر بھی چلانا ہے، اس نے لکڑ بھی لینی ہے، اس نے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، بچے بیمار ہو گئے، اچھا انہوں نے اس کا علاج بھی کروانا ہے، بچوں کی فیسیں، سب کچھ وہ کیسے کر سکتا؟ وہ یہ ہم اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ ہاں آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو 10 روپے کی چیز 110 روپے میں لینے میں آپ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو اب صرف ہم چند ایک لوگ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں، یا ایوریج میں آپ جائیں 80% لوگ ہمارا یہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو وومن ٹی وی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ مجھے یہ منسٹری سنبھالے ہوئے آج 2 ہفتے 20 دن ہوئے ہیں، تو گلگت بلتستان کا جو سالانہ گندم کا کوٹا ہے 15 لاکھ لوگوں کے لیے، وہ 15 لاکھ بوری پر ایئر، لیکن آج سے پہلے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ نے 15 لاکھ بوری کا جو کوٹا ہے وہ پورا یہاں کے لوگوں کو نہیں دیا۔ یہاں پہ ایک وہ ریزن یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ گندم کا ریٹ بڑھا دیں تو آپ کو آپ کا پورا مینشن کوٹا ملے گا، ادروائز 13 لاکھ سم تھنگ بوریاں جو ملتی ہیں تو وہ 6 ارب روپے کی سبسڈی بنتی ہے، اس 6 ارب کے اندر جتنا آپ کا کوٹا بنتا ہے وہ بنتا ہے 13,60,70 ہزار بوری، وہ بوریاں تو ہمیں ملتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ جو بھی رہی ہے انہوں نے دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی تو کل پرسوں انشاءاللہ گنڈاپور صاحب اور فیڈرل فوڈ سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی،
کہ ہم چاہیں گے جو ہمارا مینشن کوٹا ہے 15 لاکھ بوری گلگت بلتستان کے لیے وہ پورا ہم ان سے لے لیں. تو باقی ان کا وفاق کا یہ کہنا ہے کہ یا تو آپ ریٹ بڑھا دیں اور آپ اپنا ڈیمانڈ بھی بڑھا دیں ساتھ ساتھ کوٹے کا. اگر آپ ریٹ نہیں بڑھاتے تو پھر آپ کو وہیں ملے گی گندم جو آج سے پہلے ہم دیتے رہے لائک 13 لاکھ سم تھنگ. باقی گلگت بلتستان میں اس وقت اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے گندم کے حوالے سے، کیونکہ گلگت بلتستان کے بہت سارے ایریاز سنو بونڈ ایریاز ہیں. وہاں پہ تو آلریڈی آپ کے اکتوبر نومبر میں جتنا گندم کا کوٹا ہوتا ہے وہ آپ گورنمنٹ وہاں پہ ڈمپنگ کر چکی ہوتی ہے. وہ جا کے مارچ اپریل تک ان کا کوٹا وہاں پہ ڈمپ ہے. تو اس بالائی علاقوں سے اس وقت ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. جو گندم کے حوالے سے سوشل میڈیا میں یا اخبارات میں چند ایک دو لوگ یا کچھ میڈیا گروپس تھوڑا بہت واویلا کرنے لگے ہیں کہ گندم کی شارٹیج ہے، وہ ہوتا یوں ہے کہ ایک تو گلگت شہر، سکردو شہر اور آپ کا چلاس، یہ ہمارے میجر سٹیز ہیں اور یہ ہمارے 3 ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں. تو سردیوں میں جب ہماری پاپولیشن، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم برف سے نکلیں، ہم ٹھنڈ سے نکلیں اور ہم گلگت جائیں یا سکردو کے جو سراؤنڈنگ جو آپ کے علاقے ہیں یا ڈسٹرکس ہیں، وہاں کے لوگ پھر شفٹ ہو کے 2-4 مہینوں کے لیے سکردو چلے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے لوگ گلگت کی طرف رخ کرتے ہیں اور بہت سارے چلاس کے جو مضافاتی علاقے ہیں دور دراز کے وہ پھر رخ کرتے ہیں چلاس کا. وہاں پہ جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے ایک دم تو ان کا جو پہلے سے مینشن کوٹا ہے لوگوں کا وہ تو ان کو ملتا ہے. جو لوگ مائیگریٹ ہو کے وہاں ان 3 شہروں میں چلے جاتے ہیں ان کا کوٹا ظاہر ہے وہ تو ان کے ڈسٹرکوں میں ہے، وہ شفٹ ہو کے کوٹا یہاں پہ نہیں آ سکتا. وہیں لوگ ان کے لیے تھوڑا سا پھر یہ ایشو ضرور ان کو فیس ہوتا ہے کہ ان کو یہاں کا جو ڈیلر ہے یا یہاں کا جو ڈیپو ہے اس کا گندم کا، وہاں پہ جب وہ اپروچ کرتے ہیں گندم یا آٹے کے لیے تو وہ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس آٹا آلریڈی سے شارٹ ہے. وہ بیسکلی شارٹ اس لیے ہے کہ ان کو اگر وہ دیں گے تو تب شارٹ ہوگا، ادروائز جو مینشن لوگ ہیں اور جو مینشن ایریا ہے وہاں پہ کوٹا نہ تو کاٹا گیا ہے نہ تو اس وقت کوئی کمی ہے گندم کے حوالے سے. تو ان کے دنوں میں 1 لاکھ بوری کا اعلان کیا تھا فیڈرل منسٹر گنڈاپور صاحب نے. وہ 1 ہفتہ یا ود ان 10 days اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا تھا. 1 لاکھ بوری وہاں سے اسلام آباد سے انہوں نے بھیجا. جو ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں جی بی کے، 10 کے 10 ڈسٹرکوں میں جو اس 1 لاکھ کے اگینسٹ میں جو کوٹا ہر ڈسٹرکٹ کا بنتا تھا بالکل پراپرلی وہ ٹائم پہ وہاں پہ گندم پہنچی اور بڑے شفاف طریقے سے لوگوں تک وہ گندم پہنچی ہے. تو وہ ابھی اسمبلی کے اندر بھی یہ باتیں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے اٹھائی تھی تو اس کا کاؤنٹر جواب میں نے بھی کلیئرلی دیا تھا، ساتھ میرے دوست فتح اللہ صاحب نے، بلکہ اس کو یہ کہا کہ کورونا کی وجہ سے لوگ بڑے سفر تھے تو یہ سمجھے کورونا کا پیکیج تھا 1 لاکھ بوری. تو اب چونکہ ہر اداروں کے اندر بہت سارے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، آفیشلز یا وہاں کے آپ ذمہ داران سمجھیں، بہت سارے تھوڑے بہت آپ کو پتہ ہے پھر نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے جب سے یہ منسٹری سنبھالی ہے میں نے کوئی 4-5 پراپر میٹنگیں اسی سلسلے میں نے فوڈ ڈائریکٹر صاحب کو اور اس کو سیکرٹری صاحب کو اور ڈائریکٹر کو میں نے 5-6 دفعہ اپنے دفتر بلایا اور میں نے ان سے جب بریفنگ لی. بہت ساری جگہوں کی شکایات بھی تھی. تبھی میں نے آتے ہی شاید میں پہلا آدمی تھا جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر میرٹ کے اوپر میں نے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی. آپ کو میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جب میں نے یہ پوسٹنگز کی ہے تو میں نے ایک ٹیسٹر مارا تھا تو مجھے اس کا جو بڑی بڑی شخصیات ان کے پیچھے جن کا ہاتھ تھا ان کی مجھے بڑی سفارشیں، تگڑے لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا فلان کی CSO کو، فلان کی ڈائریکٹر کو، فلان کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو AD لائک جو کہلاتا ہے ان کی پوسٹنگ آپ نے کی تو آپ ان کو ادھر بھیج دیں تو ادھر بھیج دیں. میں نے ان کو کلیئرلی میسیج دیا میں نے میرٹ کے اوپر یہ پوسٹنگز کروائی ہے، اس پہ میں وہیں کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے اور جس کام کے لیے میری قوم نے مجھے ووٹ دے کے اس اسمبلی میں پہنچایا ہے تو میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے. میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کون کدھر چلا گیا، میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ کون زیادہ ڈیلیور کرتا ہے اور کون زیادہ شفافیت کے ساتھ کام کرے گا، جو ہارڈ ورکر ہوگا. تو اس سلسلے میں 2-4 قسم کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں گندم کے حوالے سے، جو آج سے پہلے اللیگلی لوگوں نے ڈیلرز نامنیٹ کیے اور اپنی مرضی کے لوگوں کی پوسٹنگز لوگوں کو دلوائی اور ایک مافیا اس کے اندر آپ سمجھیں گھسا ہوا تھا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں اسٹریم لائن کرنے کی ہم پوری کوشش کریں اور میں کر کے رہوں گا. میں الحمدللہ
میں ہارڈ ورکر سیاسی ورکر کارکن ہوں, مجھے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نہ میں تھکنے والا آدمی ہوں, نہ میں کسی سے ڈکٹیشن لیتا. میں نے کہا بڑی بڑی شخصیات کی مجھے کالیں آئی, میں نے بالکل اگنور کیا. میں نے کہا مجھے اپنا کام کرنے دیں اور میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. اب تو چونکہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت سارے علاقوں میں تو -15 سے -18 تک ٹمپریچر گرا ہوا ہے, تو اپنی اس وقت موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ سنو باؤنڈز ایریا ہیں, جہاں پہ اس وقت ہم ایزی اپروچ بھی نہیں کر سکتے. جنوری کا مہینہ شاید اس حوالے سے میرے لیے مشکل ہوگا. انشاءاللہ فروری مارچ میں میں نے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکوں کے اندر ایک سیل ڈیپو کے اندر تک بھی جا کے میں نے خود سے مانیٹرنگ بھی کرنی ہے, میں نے چیک بھی کرنا ہے, میں نے سسٹم کو خود سے دیکھنا ہے, اور وہاں کی کمیونٹی کو بلا کے جس ڈسٹرکٹ میں جاؤں وہاں کے ذمہ داروں کو بلا کے میں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا, کس طریقے سے ان کو گندم ملتی ہے, اور اگر ملتی بھی ہے تو پراپرلی ملتی ہے یا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جب تک میں لوگوں کے یا کمیونٹی کے درمیان میں جا کے نہ پوچھوں تو شاید فی الحال مجھے بہت ساری چیزیں مشکلات مجھے درپیش ہوں گی اس سلسلے میں. لیکن انسان اگر کرنا چاہے تو یہ تو ایک بھی چھوٹا سا ہمارا صوبہ ہے, 15-20 لاکھ یہاں کے عوام ہیں. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے, ہم اس میں کم سے کم اپنی منسٹری کے حوالے سے اس پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ میں بڑی تبدیلیاں لا کے میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے انشاءاللہ ایک میرٹ کے اوپر آپ کو نظر بھی آئے گا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر انشاءاللہ کہ لوگوں کو ٹائم پہ گندم بھی ملے گی, آٹا بھی ملے گا. ہاں اس پہ بہت سارے انلیگل ڈیلرز ہیں جن کو جب میں نے تھوڑی سی بہت جانچ پڑتال کی تو مجھے پتہ چلا کچھ ہوائی ڈیلرز ہیں. میں نے کہا ہوائی ڈیلر کیا ہوتا ہے, وہ اس کی ڈیفینیشن اب مجھے نہیں مناسب کہ میں میڈیا کے سامنے کہوں کہ وہ ہوائی, اور اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس اور کون سے ایکٹرز جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بے نقاب کریں گے. اور انشاءاللہ ان کے اندر میں زبردست قسم کی گرپ کروں گا اور اس سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے. سر آٹے کا معیار بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. آٹے کے معیار کے حوالے سے میڈم آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا. میں نے جب اپنے فوڈ سیکرٹری صاحب سے یہی بات کی کہ میں نے کہا میں نے سنا یہ ہے جو ماشاءاللہ سے ہماری یہاں پہ کوئی 52 کے قریب آئی تھنک ملز ہیں, 52 کے قریب نا, تو اس پہ 30 کے قریب تو مل آپ کی ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر آتی ہے. کچھ چلاس میں اور سکردو میں 4-5 ملیں اور استور میں آئی تھنک 2 ہیں. تو میں نے جب ان کے آٹے کے معیار کے حوالے سے بات کی تو سیکرٹری صاحب نے بھی مجھے یہ بات بالکل انڈوز کی کہ آٹے کے معیار کے حوالے سے میری بھی اس پہ ریزرویشنز ہیں. اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ماشاءاللہ سے نون لیگ کے جو بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے وہ بھی اس مافیا کا حصہ رہے. انہوں نے بھی اپنی سیاست ڈیپو اور پتہ نہیں گندم کی بوری اور آٹے سے کی ہے. تو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ جس معیار کا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک مینشن اگر کوئی چیز ہے کہ آپ اس لیول کا آٹا آپ نے پرووائڈ کر کے دینا ہے, گرینڈ کر کے پسا کے دینا ہے, اس کو اب ہم انشاءاللہ 100% اس کو انشور کریں گے کہ جس معیار کا گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے مل والوں کو جو ایک ایگریمنٹ سمجھے یا جو بائیلاز ہیں ان کے, اس کو وہ فالو کریں گے, بالکل کریں گے. جو مل مالکان اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں, ہم تو مل سیل کر دیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کسی قسم کی رعایت کسی کے ساتھ ہم نہیں رکھیں گے. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انصاف کے اوپر فیصلہ ہوگا, اور ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم عوام کی کیونکہ ہمیں عوام نے اس اسمبلی میں بھیجا, عوام کی فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی سخت قوانین ہمیں کرنے پڑے میں کر گزر جاؤں گا, بات کی بات میں دیکھی جائے گی. اس سلسلے میں چونکہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا گلگت بلتستان ہم تو غریب سا ایک خطہ ہے اور بڑی محرومیاں ہمارے لوگوں کے درمیان اور دلوں میں ہیں, اور محرومیاں کون سی اور کیا ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنا اسلام آباد میں پنڈی اسلام آباد جو میٹرو بس نون لیگ کے گورنمنٹ میں میاں صاحب نے ایک بس چلائی, اور سب سے پہلے یہ پروجیکٹ انہوں نے میٹرو کا لاہور میں لانچ کیا. تو آپ کو یہ آپ کے گڈ نالج کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو میٹرو چلائی گئی ہے اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ تھا. پنڈی صدر سے آپ آپ کا آخری جو اسٹیشن یا اسٹاپ بنتا ہے آپ کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ساتھ ہی نا, اس پہ 20 روپے کا ٹکٹ ہے. حالانکہ 20 روپے سے اس وقت آپ ایک ماچس کی ڈبی ہی خرید سکتے ہیں. اب 30 روپے میں نے سنا 30 روپے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں اس پنڈی والے میٹرو میں ایک بندہ جو صاحب استطاعت تھے
جس کی اچھی آمدنی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ملازم ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو. اور آپ کو پتہ ہے شہروں میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ 47% جابز ہیں، چاہے آپ پنجاب میں جائیں، آپ KPK میں، سندھ میں جائیں. تو میرا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ لاہور میں اور پنڈی میں جو میٹرو ہے اس پہ سبسڈی اربوں روپے کی پر منتھ ہے، اربوں روپے کی سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ وہاں تو سارے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ روزگار ہے، وہاں پہ اچھے لوگ، وہاں پہ اچھی آمدنی والے لوگ ہیں. ان کو جب گورنمنٹ اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے تو گلگت بلتستان کی یہ غریب اور بڑے محروم قسم کے لوگ ہیں ہم، اور ہم بارڈر کے لوگ ہیں اسپیشلی، تو ہمارے لیے 6 ارب روپے گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نہ کوئی معنی رکھتی ہے. میں سب کچھ پارٹی سے ہٹ کے اگر گلگت بلتستان کے سپوت کے بیٹے کے اگر میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے اگر کہوں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے. آج سے پہلے، اب تو ہماری گورنمنٹ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ. اس سلسلے میں CM صاحب کو میں نے 2 دفعہ اسٹرانگلی CM صاحب سے میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جب بھی آپ PM صاحب سے آپ ملیں گے، کائنڈلی آپ اپنے ایجنڈے پہ گندم کا کوٹا اس کو آپ ضرور ڈسکس کریں. یہ کم سے کم بھی 18 لاکھ بوری پر ایئر ہونا چاہیے، وہ پورا ہمیں ملنا بھی چاہیے. دوسرے اینڈ پہ آپ کے نالج کے لیے، شاید آپ نے کبھی یہ کیلکولیشن نہیں کی ہوگی، گلگت بلتستان کے لیے 15 لاکھ بوری 15 لاکھ لوگوں کے لیے ہے. جبکہ آپ کا ٹوریزم سیکٹر کی طرف آپ جائیں تو ایوریج میں 18-20 لاکھ لوگ گلگت بلتستان ٹوریزم کے سیکٹر میں، ٹورسٹ جو یہاں پہ آتا ہے گلگت بلتستان کے یہ علاقے کو دیکھنے کے لیے، تو آپ اندازہ کریں کہ 5 مہینے اس کو میکسیمم لے لیں، ادروائز تو 4 مہینے کا سیزن ہے جو ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ آتا ہے پورے پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے. تو آپ 4 یا 5 مہینوں میں 20 لاکھ ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے، اور وہ بھی تو آخر آ کے یہاں پہ کھانا شانہ کھا کے پی کے چلا جاتا ہے. آج تک کسی ٹورسٹ نے کیا آٹا یا گندم وہاں سے بوری اپنی گاڑی کی ڈگی میں تو ڈال کے نہیں آیا. تو وہ بھی جو برڈن ہے وہ بھی تو ڈائریکٹ ہمارے اس آٹے کے کوٹے کے اوپر بڑھتا ہے. تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ جو ٹورسٹ کا فلو ہے، اور ہمارے اس دفعہ تو PM صاحب ہمارے لیڈر ہیں خان صاحب، ان کا نظریہ، ان کی ویژن بھی یہ ہے کہ ہم ٹورسٹ کو مطلب اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کے لیے فیسلٹیٹ بھی کریں اور ٹورسٹ بڑھے، اور ہم سب کی معیشت بھی اس سے مضبوط ہوگی. جب ٹورسٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی یہاں پہ رش بڑھے گا، جب آبادی بڑھے گی تو ہمیں گندم کی ضرورت پڑے گی یا آٹے کی. تو ٹورسٹ کے حوالے سے بھی میں نے CM صاحب سے یہ بات کی تھی، جب ٹورسٹ کا فلو بڑھتا ہے تو ہمیں گندم کی شارٹیج تو ضرور ہوگی. یہی آٹا یا گندم آپ کی ملوں سے نکل کے آپ کے ہوٹلوں میں چلا جاتا ہے، آپ کے ریسٹورنٹ میں اور ہر جگہوں پہ. تو یہ دیکھیں تو انڈائریکٹلی یہ تو 15 لاکھ ٹورسٹ رکھیں اور 15 لاکھ ہماری GB کی آبادی رکھیں، 30 لاکھ آبادی بنتی ہے کم سے کم. جو کوٹا آتا ہے وہ 30 لاکھ لوگ ہمارے کھا پی کے چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی یہ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے CM صاحب کو کہا کہ آپ ٹوریزم سیکٹر کی جو ٹورسٹ کا فلو ہے اس سلسلے میں بھی آپ PM صاحب کو کنونس کریں، اور یہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے. دیکھیں تو جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے آپ جا کے اگر یہ والی بات کہیں تو آپ کو بہت ساری آگے سے تلخ باتیں سننے کو ملیں گی. بیسکلی ہم کسی بھی گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا بالکل انسانی اور ہمارا بنیادی حق ہے. چونکہ میں نے کہا نا ایک اسپیسیفک بات ہے، وہ میں آپ سے شیئر اس لیے نہیں کر سکتا، مجھے بس میں نہیں کرتا نہیں، وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ آکوپائیڈ کشمیر جہاں پہ بالکل انڈین جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ 23 آئٹمز کے اوپر سبسڈی ملتی ہے. آپ سوات دیکھیں، سوات اس وقت وہاں سوات میں بھی آپ کو سبسڈی ہے بہت ساری چیزوں پہ. ہمارے پاس تو صرف ایک گندم ہی رہ گئی جس پہ سبسڈی ہے، جو ایک ہمارا رائٹ بنتا ہے. زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ، زمینیں نہیں ہیں یہاں پہ، ایگریکلچر کا اتنا ڈیولپڈ سیکٹر نہیں ہے. تو ہم کہاں سے اتنی فصل اگائیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور ہم وفا کو کہیں کہ ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے. لیکن بہت سارے مقصد یہ ہے جو ہمیں سبسڈی کے مد میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کسی اور جگہ میں خرچ کریں تاکہ ہم لوگ اپنے، میں نے آپ کو یہی کہا نا، آپ اس بات کو نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر آپ کو میں ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو گندم کی بوری یہاں پہ 1250 روپے کی ہمارے گھر پہنچا کے گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، وہیں بوری گلگت بلتستان کے جون سے بھی ڈپو میں آپ اتاریں 5288 روپے کی پہنچ ہے ایک بوری، 5288 روپے. اگر آپ ایک بوری اٹھا کے کسی غریب کو کہیں جس کے گھر میں ٹوٹل آمدنی 10,000 روپے نہیں ہے،
آپ اس کو کہیں یہ 5,500 کی بوری اٹھا لیں تو اس کے پیچھے 4,500 روپے اس کے جیب میں بچیں گے. اب اس سے اس نے باقی گھر بھی چلانا ہے, اس نے لکڑ بھی لینی ہے, اس نے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے, بچے بیمار ہو گئے, اچھا انہوں نے اس کا علاج بھی کروانا ہے, بچوں کی فیسیں, سب کچھ وہ کیسے کر سکتا؟ وہ یہ ہم اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. ہاں آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو 10 روپے کی چیز 110 روپے میں لینے میں آپ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. یہ تو اب صرف ہم چند ایک لوگ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں, یا ایوریج میں آپ جائیں 80% لوگ ہمارا یہ کر سکتے ہیں.